ज़ुय्यिन लिन्नास, और लोगों के लिए मुज़य्यन की गई, लोगों के दिलों में मरगूब और पसंदीदगी डाली गई। ज़ुय्यिना मुज़य्यन किए गए, ज़ुय्यिना सजाए गए। तज़यीन समझते हैं, उर्दू में इस्तेमाल होता है तज़यीन, आराइश, ज़ेबाइश, किसी चीज को सजाना, किसी चीज को लुभाने के लिए तैयार करना कि किसी का दिल इसकी तरफ माइल हो जाए, कशिश इसमें पैदा हो जाए। शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह ने तर्जुमा किया है कमाल। ज़ुय्यिन लिन्नास, रझाया है लोगों को। रझाना समझते हैं, कोई तर्जुमा नहीं हो सकता इसका। रझाए गए हैं लोग, रझाया है लोगों को, लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली है। किस चीज की? लोगों को मजों की मोहब्बत पर। हुब्बु शहवात, शहवत कहते हैं ना मजे, मजे की मोहब्बत लोगों के दिल में डाल दी गई है, यानी उन चीजों की मोहब्बत जिनसे लोग मजा हासिल करते हैं, फायदा उठाते हैं। रझाया है लोगों को मजों की मोहब्बत में, मिनन निसा, औरतों की मोहब्बत ये डाल दी है अल्लाह ने लोगों के दिलों में, क्योंकि उसके साथ ताल्लुक में मजा है, तो अल्लाह ने इस चीज की लज्जत उनके दिल में डाल दी है। वल बनीन, और बेटों की मोहब्बत, बेटे अच्छे लगते हैं ना, इसीलिए कुरान में आया है कि जब उसे पता चले, जब उसे बशारत दी जाती है, बुश्शिरा, जब बशारत दी जाती है कि तेरे यहां बेटी होगी, तो ज़ल्ला वजहू मुस्वद्दन, चेहरा स्याह पड़ जाता है उसका, बहुत अजीम, दिल में घुसता है कि हाय बेटी पैदा होगी। ये जहालत अब तक ऐसे मरदूद हैं, इनके दिलों से नहीं निकली। खुदा ने जिस चीज को बशारत का कहा है कि उसे बशारत दी जाती है कि बेटी पैदा होगी, दिलों में मोहब्बत बेटों की है। पता नहीं ये बेटे कौन से सिखाब के पर लोगों को लगाते हैं, ये है। और अल्लाह ने कहा है दिलों में डाल दी गई औरतों की मोहब्बत, वल बनीन, बेटों की मोहब्बत, वल कनातीर, और अच्छा तो इरशाद फरमाया जिन जिन चीजों की मोहब्बत डाली है, मजे की मोहब्बत है असल में, तो मजा जिन चीजों से हासिल होता है वो खवातीन, वल बनीन, बेटे, बेटों पे नाज होता है कि कितने बेटे हैं, कितने कमाने वाले हैं, और कमाऊ पूत तो माशाअल्लाह। फिर वल कनातीर मुकंतरा, वल कनातीर, और ढेर, अल मुकंतरा, पूरे पूरे ढेर जो जोड़े जाते हैं, ढेर होता है ना, और ढेर को भी फिर तह में रखते हैं, तो कनातीर का मतलब ढेर, और जोड़ के जो रखा जाता है किस चीज का, मिन ज़हब, सोने के ढेर। ये जो मजा है ना कि कितने डॉलर्स बैंक में पड़े हुए, कितना पैसा अपने पास है, ये है। अल्लाह ने कहा है ये लोगों के दिलों में डाल दी गई। वल फिज़्ज़ा, और रुपए। फिज़्ज़ा के दो तर्जुमे किए गए। फिज़्ज़ा का तर्जुमा चांदी, जो असल है, असल तो है फिज़्ज़ा, चांदी को ही कहते हैं, लेकिन हजरत ने तर्जुमा किया है शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह ने रुपए, क्योंकि चांदी के रुपए ही चलते थे हमेशा, ये तो अब नोट वगैरह शुरू है ना, वरना हमेशा चांदी के रुपए होते थे, तो इनकी मोहब्बत दिलों में डाल दी गई। वल खैल, और ऐसे घोड़े, अल मुसव्वमा, जिन पर निशान लगाया हुआ है दौड़ाने के लिए, घुड़दौड़, घुड़दौड़ के जो घोड़े होते हैं, खास उनका एक नाम भी होता है जो रेस में इस्तेमाल होता है ना, घोड़ा जिसपे शर्त लगी हुई हो कि ये जीतेगा, उसका एक और नाम होता है वल खैल मुसव्वमा, और वो घोड़े जिन पर निशान लगा हुआ हो कि ये जीतेगा। या दूसरा तर्जुमा ये किया गया कि वल खैल मुसव्वमा, पले हुए घोड़े, नस्ली घोड़े, खुश होता है आदमी ने अपने शक्ल में देख के। वल अनाम, और मवेशी, मवेशियों को देख के खुश होता है किसान, इतनी भैंसें, इतनी गाय, इतने दुम्बे, इतनी चीजें हो गई। वल हर्स, और खेती, ये सब चीजें ऐसी हैं कि इनके मजे की जो मोहब्बत है अल्लाह ने कहा है लोगों के दिलों में डाल दी गई। ये फितरी चीज है और कोई गुनाह भी नहीं। जब इन चीजों को अल्लाह की मासियत में, नाफरमानी में इस्तेमाल करेगा तो तब गुनाह है, वरना गुनाह नहीं। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने इसको पढ़ा और उन्होंने कहा कि अल्लाह आपने खुद कहा है कि आपने इन चीजों की मोहब्बत लोगों के दिल में डाल दी है, तो अल्लाह इस मोहब्बत से अब हम बाज तो आ नहीं सकते, तो खुदाया ये जितनी चीजें हैं, औरतें और लड़के, बच्चे, और ये ढेर सोने चांदी के, और ये मवेशी और घोड़े और ये खेतियां, खुदाया सबको ऐसा कर दे कि हम इनके जरिए तेरे दीन का काम करें। ये वो सही नुक्ता निगाह है जो उस पे उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह इनकी मोहब्बत तो है ही है, अब ये तो दिल से निकलती नहीं, लेकिन इनकी मोहब्बत ऐसी हो जाए कि तेरे रास्ते में काम आए, तेरे साथ ताल्लुक में काम आए। और ये दलील है इस बात की कि मोमिन इंसान माल के लिए मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, कमाता है, औलाद के लिए मेहनत करता है, घोड़े अच्छे तैयार रखता है, आजकल के जमाने में सवारियां अच्छी तैयार करता है, ये सब चीजें सही। ये जो मेंटेलिटी एक पैदा हो गई है ना, कल जिसकी तरफ इशारा किया था कि हमें दुनिया से कुछ लेना ही नहीं चाहिए, दुनिया कमा के क्या करना है, पैसों का क्या करना है, ये गलत चीज है, इसकी इस्लाह करनी चाहिए। बड़ा नुकसान दिया है मुसलमानों को इस चीज ने। भाई तुम्हारे पास पैसे होंगे, अल्लाह की राह में खर्च करोगे, तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी होगी, जिल्लत नहीं होगी, तुम्हारे पास सोना चांदी होगा, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा किसी के सामने। क्या ये चीजें अच्छी हैं? या ये है कि दीन का काम करना है और कुरान पाक अगर पढ़ना है तो वो मिलता है 200 रुपए का, अब आदमी सोचे यार 200 रुपए किधर से लाऊं, कुरान कहां से खरीदूं। ये अच्छी चीज है कि पता है कि अल्लाह की राह में पैसे खर्च करने हैं, मस्जिद बनानी है, पूरी कम्युनिटी में मस्जिद नहीं है, मुसलमानों के लिए ये अच्छा है कि पैसे ना हो, सब मांगते फिरेंगे यार कुछ करो, ये अच्छा है कि 2 4 10 20 कहते हैं, ये कौन सा मसला है, ये लोग पैसे मस्जिद बनाओ। इसलिए ये जितनी इस किस्म की रिवायात सुनाते हैं ना, एक तो है हकीकत, और हकीकत अपनी जगह पे है, उसे तो कोई नहीं छेड़ सकता। आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फक्र फाका था, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम पे था, ये सारा फक्र उनका अपने इख्तियार से था, इस्तिरारन जबरन खुदा ने उन पे नाफिज नहीं किया था। कभी भी पैसा, उससे नफरत, इन चीजों में न पड़े। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम का ये तरीका नहीं था, और ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था। हदीस में आया है हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, जब जमीनें फतह हुई हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार मिला कि जमीनें किसी को दें, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ ले गए
اور فرمایا زبیر میں یہاں کھڑا ہوں، گھوڑے پہ بیٹھو اور گھوڑا دوڑاؤ، اور جہاں پہنچ گیا یہ خود بخود رک جائے، میں پھر وہاں پہنچوں گا۔ ایک لمبی طویل وہ تھی جگہ جس میں وہ گھوڑا دوڑا، اور ایک جگہ جا کر وہ رک گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور آپ نے فرمایا زبیر تیر چلاؤ۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا کوڑا پھینکو، میں نے کوڑا زور سے پھینکا تو آگے گرا، آپ نے فرمایا یہاں نشان لگاؤ اور یہ ساری زمین تمہیں میں نے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا معاملہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے سال میں 2 مرتبہ میرے باغ میں پھل پڑتا تھا، سردی میں بھی گرمی میں بھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ مال کے معاملے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ، سب مالدار لوگ تھے، بہت خدا نے پیسہ دیا تھا، جتنا مال تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ یہ جو چیزیں اس قسم کی ہیں نا کہ پیسہ نہ ہو اور مکان بھی نہ بناؤ، کیوں بھائی؟ وجہ جو ضروریات زندگی ہے اس کے لیے کیوں ترستے رہیں؟ اللہ نے جب ہمت دی ہے کرنا چاہیے۔ سواری، حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے لیے بہتر سے بہتر جانور لیتے تھے۔ ایک آدمی اگر اچھی سے اچھی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو آسانی ہے، اطمینان ہے، ریاکاری نہیں، تکبر نہیں، لوگوں پہ فخر نہیں ہے، کون سی چیز ہے جو اس کو روکتی ہے کہ یہ نہ کرے؟ یہ سب چیزیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تجارت نہیں کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تجارت نہیں کرتے تھے۔ اختیاری فقر ایک الگ چیز ہے کہ کسی آدمی کی طبیعت ایسی ہے، کسی آدمی کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہے، وگرنہ بنیادی طور پر دولت اور پیسہ مباح ہے، جائز ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے سب سے اچھی چیز ہے، خدا کی نافرمانی میں خرچ کرے گا سب سے بری چیز۔ اتنے جھوٹے قصے کھڑے ہوئے ہیں حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے انتقال پہ صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے آپس میں بحث کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عبدالرحمن کی نجات کا کیا بنے گا، اور اس پہ کعب رضی اللہ عنہ نے ٹوکا سب کو، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے، پاک مال تھا، پاک آدمی تھا، صحیح کاموں پہ خرچ کرتا رہا، تو کیا تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ اور یہ جب بات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو وہ بھاگے اپنے گھر سے حضرت کعب کو مارنے کے لیے۔ یہ سب روایات آپ کو کتابوں میں ملی، اور راستے میں انہیں اونٹ کا ایک جبڑا مل گیا، ہڈی، یہ شانے کی ہڈی اونٹ کی مل گئی، بڑی لمبی چوڑی، انہوں نے اٹھائی اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ کہاں ہے وہ یہودی کی عورت کا بیٹا، وہ یہودن کا بیٹا کدھر گیا کعب؟ اور کعب رضی اللہ عنہ بھاگے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے جان چھڑائی اور مارا انہوں نے جو ایک رکھے تو کعب رضی اللہ عنہ کیا ہوا، ان کا خون بہنے لگا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابو ذر ایسی شدت نہیں اختیار کرتے، انہیں مدینہ منورہ سے نکال دیا۔ یہ سب چیزیں بہت سی ایسی گپیں سننے کو ملیں گی گھڑنے والے کو، اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کتابوں میں لکھا اتنی عقل نہیں آئی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تو 25 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، اور عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال 32 ہجری میں ہوا، 7 سال بعد، اور اس کعب رضی اللہ عنہ کا انتقال تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری سال میں ہو گیا تھا۔ یہ سب کہاں بیٹھ گئے تھے آپس میں مل، تاریخ نہیں نا پتا، اور لوگ سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، واہ۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک اور جھوٹ کھڑا ہوا کہ وہ لوگوں سے 500 سال بعد جنت میں جائیں گے اور گھٹنوں کے بل جائیں گے، پاؤں کے بل بھی چل کے نہیں جا سکیں گے۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ کیا چیز ہے بھائی، کیوں آخر وہ پیچھے رہ گئے اور کیوں ایسے جائیں گے؟ وہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جو اللہ کی راہ میں ستائے گئے، جو اللہ کی راہ میں جنہیں تکلیف دی گئی ہے۔ اور اس سورہ آل عمران کے آخر پہ آپ پڑھیں گے اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا، اللہ نے فرمایا اوذوا فی سبیلی، اور وہ لوگ جو میری راہ میں ستائے گئے، کوئی تھوڑا مقام ہے ان کا۔ پھر ہجرت کی ہے، 2 ہجرتیں غالباً کی ہیں، حبشہ تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، پھر مدینہ منورہ میں آئے، 2 مرتبہ لٹے ہیں غالباً۔ وقت مدینہ منورہ کی ہجرت تو پکی ہے، بدر میں بھی شریک رہے ہیں، احد میں رہے ہیں، خندق میں رہے ہیں، حدیبیہ کی صلح میں شریک تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ان لوگوں میں شامل ہے جن کے متعلق اللہ نے کہا ہے ہمیں اپنی قسم ہے کہ ہم ان سب لوگوں سے خوش ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر غزوہ تبوک میں شامل رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پیسے بس مسلمان کا تو کچھ نہیں اس میں حصہ، بس یہ ایسی زندگی گزارنی ہے، سبق سیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کسی کو توکل ہو سکتا تھا اللہ پہ بھروسہ۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے چہرے پہ کچھ پریشانی پاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرا خیال ہے آپ اپنی بیویوں کی وجہ سے پریشان ہے کہ آپ کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہیں کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس میں کون سی ایسی بات ہے، میرا جو فلاں باغ ہے وہ باغ جب تک آپ کی بیویوں میں سے کوئی بھی زندہ رہتی ہے یہ انہیں کے لیے، میں اس باغ کی آمدن کو برابر بانٹ کے ان لوگوں کو دے دوں گا۔ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے داخل ہوئے تو اس عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو کہنے لگی اللہ تمہارے باپ کو جنت کے چشمے سلسبیل سے پانی پلائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین آپ صرف یہ کہہ دیتی ہیں کہ میرے والد کو اللہ جنت میں پانی پلائے تو کیا ہوتا ہے، اتنی لمبی آپ نے دعا کی۔ تو انہوں نے پھر یہ واقعہ سنا، کہنے لگی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہی حجرے میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کی ساری بیویوں کے لیے اپنا باغ چھوڑتا ہوں اور ان میں تقسیم ہوتا رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن کو بڑی شاباش دی اور آپ نے فرمایا اللہ اس آدمی کو جنت کے چشمے سلسبیل سے سیراب کر۔ تو فرمایا میں تمہارے والد کے لیے وہی دعا مانگتی ہوں۔ انتقال ہوا ہے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے کہا میری مال میں سے 1/3 جو ہے یہ سارا بدری صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تقسیم کیا جائے۔ 1/3 کی وصیت کر سکتے تھے، اس میں عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، کہ وہ امیر المومنین تھے، حصہ انہیں بھی ملا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 آدمی جن کو خلافت کے لیے منتخب کیا تھا ان میں سے ایک تھے، اور عبدالرحمن ابن عوف واحد صحابی ہیں جن کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی۔ دیر ہو گئی تھی تو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے امامت شروع کرا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشریف لائے تو پیچھے کھڑے ہو کے عشاء کی نماز پڑھی اور یہ پریشان ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی پریشانی نہیں، اللہ کی عادت ہے کہ وہ کسی بھی نبی کو اس کی زندگی میں ہی کسی کے پیچھے نماز پڑھواتا ہے،
اور عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہی کو عمر رضی اللہ عنہ جب گرے ہیں، جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تو اپنی جگہ انہیں کھڑا کیا کہ تم مسلمانوں کو نماز پڑھاؤ. کوئی ایک فضیلت ہے اس ہستی کی؟ یہ ساری صحیح احادیث ہیں، بخاری میں، مسلم میں کئی جگہ آتی ہیں، اور لوگ حیران ہوتا ہوں جب یہ کہتے ہیں کہ وہ تو 500 سال بعد جنت میں جائیں گے اور تو گھٹنوں کے بل چل کے جائیں گے. اللہ کے بندو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل بشارتیں دی انہیں کہ وہ جنتی ہیں بخشے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی اپنی مسند ہے، پوری ان کی کتاب ہے حدیث پہ، اس میں آیا ہے کہ انہیں جب وفات کی کیفیت طاری ہوئی تو انہیں غشی طاری ہو گئی، اور عورتیں جو تھیں وہ رونے لگیں قریب جو کھڑی تھی. تو مردوں نے دیکھا تو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی نبض وغیرہ بھی چل رہی تھی. تھوڑی دیر میں انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا میں کہاں ہوں؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ زندہ ہیں، یہی ہیں. یعنی کہ میں نے عجیب بات دیکھی. تو ان سے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا میری یوں ہی آنکھیں بند ہو گئی، پتہ نہیں میں کس دنیا میں پہنچ گیا تھا، اور میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا، بالکل صاف ان کے چہرے تھے، کوئی مسکراہٹ نہیں، کچھ نہیں تھا، اور بڑے سنجیدہ. اور میں آ کے کہا کہ چلو اس ہستی کے پاس جو امانت والی ہے اور جس نے سچی چیزیں نازل کی ہیں. تو اتنے میں نے اور فرشتوں کو دیکھا، انہوں نے کہا اسے چھوڑ دو، اور ابھی تو اس کا وقت بھی نہیں آیا، اور پھر اس سے لے کے بھی نہ جاؤ، پوچھو بھی نہیں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ اس کے نصیب میں لکھ دو کہ سعید فی بطن امہ، اپنی والدہ کے پیٹ میں بھی یہ اللہ کا فرما بردار بچہ. تو انہوں نے کہا یہ میں نے دیکھا، ہوش میں آ گئے. پھر اتنی بشارتیں جس انسان کے لیے ہوں. حارث محاسبی ایک بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے آدمی تھے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں یہ چیزیں نقل کر دی. یہ ابن قدامہ ہیں، حنبلی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بڑے فقیہ ہیں. کتاب التوابین میں انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں نقل کر دی. یہ جو اس قسم کی جھوٹی روایات ہیں نا، لوگوں کو خبر نہیں ہوتی یہ کہاں لے جاتی. اس لیے ان چیزوں کی یہ محبت اللہ ہی نے دل میں ڈالی ہے. تو کیا حرج ہے جب تک آدمی مال کے حقوق ادا کرتا رہے، زکات دیتا رہے، یقین خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں خرچ کرتا رہے، اس کی کمائی میں احتیاط کرے، حلال کا پیسہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے اولاد کو کھاتے پیتے چھوڑ کے دنیا میں جانا یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تمہارا انتقال ہو جائے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں. اتنی احادیث اس معاملے میں آئی ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا، مشکات میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلال مال کتنی اچھی نعمت ہے اس آدمی کے لیے جسے صحیح استعمال کر سکے. یہ پیسہ کشتی اور دریا والی بات ہے کہ مومن آدمی کشتی ہے، اور یہ پیسہ جو ہے نا، مال یہ پانی ہے. جب تک یہ باہر رہے کشتی سے، مومن کی گاڑی چلتی رہتی ہے، اور جس دن اندر آ گیا مومن ڈوب جائے. ایسی چیز ہے. اس لیے کمائے اللہ کے لیے، خرچ کرے اللہ کے لیے، جوڑے اللہ کے لیے، کہ اس کے ذریعے سے خدا کا کام کریں گے، خدا کے دین کا کام کریں گے. نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جن کے بزنس تھے، جو کام کر سکتے تھے، وہ اس پیسے کے معاملے میں ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں، اور اس کا اثر پورے مسلمانوں پر پڑتا ہے. بھائی اللہ نے پیسہ دیا ہے، کمایا ہے، اسکول بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، کالج بناؤ، مدرسہ بناؤ، مسلمانوں کی تعلیم کا بندوبست کرو، اسپتال بناؤ. تھوڑی چیزیں ہیں، تھوڑے کام ہیں جو کرنے کے ہیں، لیکن یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ نہیں، دنیا بس، دنیا اس چیز کا نام نہیں. دنیا اس چیز کا نام ہے جو بندے کے اور اللہ کے درمیان حجاب بن جائے. نماز اس نیت سے پڑھ لے کہ لوگ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا لوگوں کو کہ ہم نے کتنی اچھی نماز پڑھی. یہ نماز اس کی دنیا ہے، یہ دین نہیں. تقریر کرے اس نیت سے کہ لوگوں کو پتہ چلے کتنا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم کتنے بڑے عالم ہیں. یہ تقریر، یہ عذاب بن جائے گی، وبال جان بن جائے گی قیامت میں. یہ اللہ کے اور اس کے درمیان حجاب ہے. دنیا یہ ہے، دنیا پیسے کمانے کا نام نہیں. اس لیے یہاں پہ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء، لوگوں کو رجھایا ہے مزوں کی محبت پہ، جن چیزوں میں مزہ ہے. من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرہ، اور جوڑے ڈھیر سونے کے، چاندی. صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کتنی مثالیں ہم بتائیں کہ انہوں نے کہا تم نے اللہ سے دعا مانگی، اس نے کہا ہاں میں یہ دعا مانگتا رہا کہ فلاں جگہ میرا رشتہ ہو جائے. اس قبیلے کی لڑکیاں بہت اچھی ہوتی. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں پڑے ہوئے تھے اور دنیا کی چیز. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کا یہ حال ہے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے بہت سے لوگ مل جائیں. سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دم سے کوئی چیز کلک کی، ان کے دل میں آئی. انہوں نے کہا میرا خیال ہے یہ ایسی گھڑی ہے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ سے مانگیں گے ملے گا، تو سب مانگو. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا اللہ فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے وہ دے دے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ سے مانگتا ہوں مجھے بہت سے لوگ مل جائیں، اور ابو عبیدہ بن الجراح جیسے، خالد بن ولید جیسے، فلاں جیسے، فلاں جیسے، اور پھر میں جتنا دنیا ہے اس کو میں فتح کروں اور پھر ہر جگہ ان لوگوں کو بھیجوں تاکہ اللہ کے دین کی تعلیم دیں. ان لوگوں کو تو کوئی اللہ سے تعلق اور دوری کا احساس نہیں ہوا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اگر خدا نے اگلے سال تک مجھے زندہ رکھا میں اپنی ساری مملکت میں جاؤں گا اور ہر چوراہے میں، ہر شہر میں جا کر اعلان کروں گا کہ میں تمہارا امیر المومنین ہوں اور کسی کا کوئی حق ہے مجھے بتاؤ تاکہ ہم اسے دیں. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے، وہ گئے خارجیوں سے مناظرہ کرنے، تو کسی نے خارجی نے اعتراض کیا. اس نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے. تو انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو اچھے کپڑے پہننا گناہ ہے؟ اور میں نے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے 4-4 ہزار دینار کی چادر لوگ پیش کرتے تھے اور آپ اڑتے تھے. اس میں کیا؟ یہ سب چیزیں جب تک آدمی اللہ کی حدود کو نہ توڑے ٹھیک ہے. اسی لیے فرمایا کہ سونا اور چاندی اس کے ڈھیر، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے کے اور روپیوں کے ڈھیر. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا مال غنیمت آیا اور ہم جب صبح حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے ہمیں دیکھ کر. آپ نے فرمایا تمہیں خبر مل گئی ہے کہ رات میرے پاس کیا کچھ آیا؟ ہم نے کہا جی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم لوگوں پہ وہ وقت آئے گا
کہ ایک دسترخوان تمہارے لیے بچھائیں گے اور ایک اٹھائیں گے، اور صبح کے کھانے الگ اور شام کے الگ، اور تمہارے لباس پہننے کے صبح کے الگ اور شام کے الگ۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول تو بڑا اچھا دن ہوگا، آپ نے فرمایا نہیں آج اچھے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہمیں آزمایا اللہ نے ہر طرح، یہ چیزیں ہیں، حالتیں ہیں، نہ خدا کی نافرمانی کرے مال کی وجہ سے، خرچ کرے اللہ کی راہ میں۔ یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام تھے حدیث میں، کہتے تھے 10,000 دینار میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے دنیا سے جاؤں جس کے متعلق مجھے پتا ہو کہ اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے، اللہ کی قسم میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ میں اپنے بچوں کو اس طرح چھوڑ جاؤں کہ لوگوں کے سامنے مانگتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دودھ بیچنا شروع کر دیا، غالباً ابن ابی مغفل تھے رضی اللہ عنہ، غالباً کسی نے کہا حضرت دودھ بھی کوئی بیچنے کی چیز ہے، یہ دودھ تو اب تک دیہات میں ایسے ہی دے دیتے تھے مفتی، کون بیچتا تھا؟ تو انہوں نے کہا تم سچ کہتے ہو، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ مومن آدمی کے لیے سب سے بہتر چیز اس کا کمایا ہوا مال ہوگا، جس کے ذریعے وہ اپنی عزت بھی بچائے گا، اپنے دین کو بھی بچائے گا۔ تو میں اس لیے بیچتا ہوں کہ پیسے مل جائیں، اپنا دین بچاؤں، اپنی عزت بچاؤں۔ یہ چیزیں کسی آدمی کا حال ہو جائے اللہ پہ بھروسے پہ توکل پہ، وہ الگ بات ہے، لیکن جو شریعت کی اصل تعلیم ہے یہ چیز اللہ نے فرمایا ہے ڈھیر سونے اور چاندی کے اور روپوں کے، والخیل المسومہ، پلے ہوئے گھوڑے۔ عربوں کا ایک قبیلہ تھا، اس میں گھوڑے بہت زیادہ ہو گئے، جو گھوڑیاں تھیں وہ بہت زیادہ بچے جنم دیتی تھیں، اتنے زیادہ کہ اس کے مالک نے تنگ آ کے ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اسے کہا میں اتنے کہاں سنبھال سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خط لکھا اور کہا تمہارے بعد بھی دنیا قائم رہے گی اور تمہارے بعد بھی لوگوں کو گھوڑوں کی ضرورت پیش آئے گی، خبردار جو ذبح کیے۔ مدینہ منورہ سے باہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چراگاہ بنوائی، کئی میل 12-13 میل کا رقبہ تھا، فرمایا سب کے سب یہاں گھاس اگاؤ اور مسلمانوں کے جانور آئیں اور چریں۔ اور جب ہوئی ہے قحط کا سال آیا عام الرمادہ 17 ہجری میں قحط پڑ گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے کہا سارے اس کے دروازے کھول دو اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے دو، اور سوائے عبد الرحمن ابن عوف کے اور عثمان کے ان دو کے اونٹ نہیں آنے چاہیے، باقی سب فائدہ اٹھائیں گے رضی اللہ عنہ۔ اور پھر فرمایا کہ عبد الرحمن اور عثمان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ وہ اگر اپنے کھجوروں کو بھی جھاڑ کے اونٹوں کو کھلائیں تو بھی ان کا کوئی اونٹ نہیں مرے گا۔ فرمایا اتنا اللہ نے انہیں دیا، تو ان دو کے نہیں آنے چاہیے، باقی سب کے لیے عام ہے۔ پیسہ تھا تو ہی تو یہ چیزیں تھیں۔ مصر خط لکھا کہ ہمارے یہاں قحط پڑ گیا ہے اور یہاں پہ سامان بھیجو۔ مصر سے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ حضرت اتنی گندم بھیج رہا ہوں کہ پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں داخل ہوگا اور آخری بھی مصر سے نکلا نہیں ہوگا۔ یہ پیسہ تھا تو ہی تو یہ ساری چیزیں، اللہ نے انہیں کوئی روکا تو نہیں تھا، لیکن صحیح جگہ پہ استعمال، حلال کا پیسہ، نیت صاف، یہ سب چیزیں ہوں، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی؟ والخیل المسومہ، گھوڑے جو پلے ہوئے، والانعام اور مویشی جانور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے جانور دودھ کے لیے، اور دودھ گھر میں آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پینے کا پانی بھی کئی میل سے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لاتے تھے، ٹھنڈا پانی ہوتا تھا۔ ہمارے زمانے میں کوئی کہے کہ صاحب یہاں نہیں پانی وہاں سے منگا لیا کریں تو لوگ کہیں گے جی دیکھو عجیب بات ہے، مولوی صاحب اتنا اچھا پانی پیتے ہیں، کیا ضرورت ہے آخر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کئی میل سے لایا جاتا تھا، ٹھنڈا پانی، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم پیش کرتے تھے پینے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا والحس، اور کھیتیاں، خیبر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمین ٹھیکے پہ دی تھی اور اس کے پیسے آتے تھے اور امہات المومنین میں بانٹے جاتے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اتنا حصہ رکھ لیا کرو یہ میرے مہمانوں کے کام آئے گا۔ رملہ رضی اللہ عنہ تھی مدینہ منورہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رملہ کو کہو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست رکھا کرے، 300 آدمیوں کے لیے وہ خاتون اپنی حویلی میں کھانا پکواتی تھی۔ یہ مسلمانوں ہی کا دور تھا، یہ بغیر پیسوں کا ہی پک جاتا تھا۔ سوچے آدمی 300 آدمیوں کا کھانا پکانا کہ آسمان سے نازل ہوتا، پیسے ہی لگتے تھے نا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ کماتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ ابھی تو پوری تاریخ ہے، ایک مہینہ بیان نہیں ہو سکتی کہ مسلمان فنڈنگ کرتے تھے، جسے آپ آج کل فنڈنگ کہتے ہیں نا، ایسے ہی، اور کہتے تھے تم پڑھو اور یہ سارا خرچہ میرے ذمہ، اور تم کتاب لکھو اور کچھ نہ کرو اس موضوع پہ کتاب چاہیے، یہ لکھو باقی ہم تمہاری کفالت کریں گے۔ یہ سارے دور مسلمانوں کے تھے، اور ان کے جو واقعی اللہ کے مقرب تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، دنیا وہ بازار سے گزرے ہیں، اس دنیا کے خریدار نہیں ہوئے، اور دنیا خوب کمائی انہوں نے، خوب خرچ کی، خوب لوگوں کے مسائل حل کیے، دل میں نہیں آنے دی، دل سے محبت نہیں ہوئی۔ والحرث، اللہ نے کہا ہے کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، اور دیکھو یہ برتنا ہے دنیا کی زندگی، برتنا سمجھتے ہیں متاع، فائدہ اٹھانے کی چیز، یعنی تمہاری زندگی کے مقاصد میں سے نہیں ہے، مقصد زندگی کا اور ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشی ہے، مقصد زندگی کا اور ہے، اور وہ اسلام کے لیے کام کرنا ہے، اسلام کے لیے غلبہ حاصل کرنا ہے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں یہ فائدہ اٹھانا ہے۔ جتنے کافر ہیں بہتر سے بہتر پلین میں سفر کریں ہیں اور فرسٹ کلاس میں فلائی کریں اور وقت بچائیں اپنا، اور ایک آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہے، دین کا سمجھ دیا ہے، وہ اگر ڈھنگ کی گاڑی میں بیٹھ جائے نا تو لوگ کہتے ہیں اس کے پاس تو سائیکل ہونی چاہیے تھی، اور سائیکل بھی وہ جس کے ٹائر ہر 2-4 میل بعد پنکچر ہو جایا کرے۔ سچ بتاؤ یہ مینٹلٹی ہے یا نہیں؟ کبھی مولوی صاحب کو دیکھ لیں شہر لائف میں، اوہو شہر میں ڈھنڈورا پچاتا ہے مولوی صاحب گاڑی میں، ارے جی کیا ہو گیا؟ کیوں بھائی وجہ یہ جتنی دنیا ہے سارے کافر استعمال کریں، خدا کے دین کو برباد کریں، خدا کے دین کے لیے نئی نئی چیزیں گھڑ گھڑ کے لکھیں اور خدا کے دین کو مست کریں، وہ ٹھیک ہے۔ اور کوئی آدمی اگر اس وجہ سے اپنا وقت بچاتا ہے کہ یار کوئی ڈھنگ سے بات کریں گے کام کریں گے، وہ نہیں گوار۔ یہ مینٹلٹی عام ہو گئی ہے، مطلب کسی جگہ آپ چلے جائیں نا، اگر اس بیچارے نے داڑھی رکھ لی ہے
اور اس سے بھی زیادہ بیچارے نے سر پہ ٹوپی رکھ لیا اور پھر وہ دنیا کی کسی چیز کو استعمال کرتا ہوا دیکھا گیا, ڈنگ کی گھڑی لے لی کہ یہ 2-4 سال کام آ جائے گی, ہضم نہیں ہوتی. ہاں وہ تو ہونا چاہیے پھٹے کپڑے, پیبند لگے ہوئے ہوں, ٹوٹے ہوئے جوتے ہوں, اور داڑھی بھی الجھی ہوئی ہو, کچھ بار ادھر جا رہے ہوں, میری سی ٹوپی پہنی ہوئی ہو, اور پھر دیکھتے ہی وہ کہے کہ حضرت فلاں کام کے لیے 10 روپے چاہیے, اور یہ کہ جزاک اللہ. یہ ہے تصور دین کا. ایسے ہی ہے نا, سچ بتاؤ ایسے نہیں اسلام مطلب لوگ چاہتے ہیں کہ علماء بس ایسے ہی رہیں, ایسے اچھے لگتے ہیں مانگتے رہیں اور کوئی ترقی نہ. یہ غلط چیز. اللہ نے کہا ہے ہم نے ان سب چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے, اور متاع الحیات الدنیا, لوگوں دنیا کی زندگی کا برتنا ہے. زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. واللہ عنده, اور اللہ اس کے پاس حسن المآب, بڑا اچھا ٹھکانہ, بہت کچھ ہے. متاع الحیات کہہ کے 2 چیزوں کو اللہ نے بتا دیا, 3 چیزوں کو. ایک تو یہ کہ تمہاری زندگی میں یہ برتنا ہے, وقتی طور پر فائدہ اٹھانا ہے, مقصد نہیں ہے. دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن تم چھوڑ دو گے اور آگے چلے جاؤ گے, یہ عارضی چیزیں ہیں, مستقل نہیں ہیں. اور تیسرے کسی کے بھی پاس ہیں تو تمہیں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں حقیر ہیں, کم درجے کی ہیں. اس سے بلند چیز کیا ہے؟ اس سے بلند چیز اگلی آیت میں بتاتی ہے